3 साल बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, 6 महीने के अंदर तुम्हें 20 लाख रुपए मिलेंगे और 25 साल के अंदर तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। ये वो बातें हैं कि जब कोई शख्स किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है अपनी लाइफ के बारे में मालूमात लेने के लिए कि फ्यूचर में उसकी लाइफ किस तरह की होगी, तो ये कुछ उस तरह की स्टेटमेंट्स हैं जो एस्ट्रोलॉजर उस शख्स को बताता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और इसमें कहाँ तक सच्चाई है। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत पुराना इल्म है। इसको उर्दू में इल्म नजूम कहा जाता है और इसके बारे में जो एक रफली डेट आती है वो 5000 साल है। इसको शुरू इसलिए किया गया था क्योंकि जो उस वक्त के लोग थे उनका ये मानना था कि जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट है वो अर्थ के ऊपर कोई ना कोई चेंज लेकर आती है। और जब फिर इस चीज़ को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया गया तो उस वक्त के लोगों का मानना था कि जो इल्म नजूम है या फिर जो सारी प्लैनेट्स की मूवमेंट है, ये हमें जो हमारे खुदा हैं, हमारे जो गॉड्स हैं, ये कोई ना कोई साइन भेज रही हैं। अब एस्ट्रोलॉजी बेसिकली है क्या? एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो इल्म नजूम की जो नॉलेज है वो अपने पास रखते हैं, उसके अंदर वो बेसिकली किसी शख्स के बारे में जो उसकी लाइफ के अंदर फ्यूचर इवेंट्स होने वाले हैं, कुछ उसको हासिल होना है, कुछ उसने खो देना है, उसकी शादी, उसकी लव लाइफ, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है। ये काम कैसा करता है? इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ होती है वो जो ज़ोडिएक साइंस हैं वो होती हैं, जिसके अंदर कैप्रिकॉर्न, कैंसर, सजिटेरियस, इस तरह के स्टार्स शामिल हैं। शुरू के अंदर इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा एक बेसिक इसका मेथड होता है वो बर्थ चार्ट होता है, जिसको हम लोग उर्दू के अंदर जायचा भी बोल सकते हैं। बर्थ चार्ट के अंदर देखा जाता है कि कोई शख्स किस तारीख को पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, किस वक्त पैदा हुआ, और उसके हिसाब से फिर कैलकुलेट किया जाता है कि जब वो पैदा हुआ तो जो उसका स्टार बन रहा है, जैसे सपोज़ मेरा जो स्टार है वो कैप्रिकॉर्न है, तो उस वक्त कैप्रिकॉर्न स्टार के अंदर कौन सा प्लैनेट मौजूद था। सपोज़ अगर मेरे जिस टाइम बर्थ हुई उस जैसे मेरी जो बर्थ का एग्जैक्ट टाइम है वो 2:15 है, तो उस वक्त शायद मेरे स्टार के अंदर मून मौजूद था। तो अब उससे कैलकुलेट किया जाएगा कि जी अगर किसी की बर्थ के टाइम पे उसके स्टार के अंदर मून मौजूद होता है यानी चांद मौजूद होता है, तो उससे जो उसकी पर्सनैलिटी है उस पर क्या अफेक्ट आता है। अब जैसे इसका एक मतलब लिया जाता है कि अगर मेरे स्टार के अंदर उस दिन मून मौजूद था तो उसका मतलब ये है कि जी मैं इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। ये तो एक बेसिक सा मेथड आ गया। अब लोग इसको बेसिकली क्यों आजमाना चाहते हैं? हर शख्स को शौक़ होता है कि उसका फ्यूचर उसको पहले ही पता लग जाए। उसमें उसको शौक़ होता है कि वो कितने पैसे कमाएगा, उसकी शादी कब होगी, वो कब घर लेगा, उसकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स कौन से आ सकते हैं। तो ये हर शख्स को शौक़ होता है। अब बात ये है कि इसके अंदर कहाँ तक सच्चाई होती है। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो आपको ट्रैप करने के लिए बहुत जनरल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। जनरल स्टेटमेंट्स के अंदर जो सबसे पहली स्टेटमेंट आती है जो कि बहुत कॉमन है कि जी आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि तुम इमोशनली बहुत वीक हो, तुम लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो। अब ये एक जनरल स्टेटमेंट है, मतलब अगर 100 लोग खड़े हैं तो 100 में से 100 पे ये चीज़ लागू हो सकती है क्योंकि एक बहुत ही आम चीज़ है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो ये है कि एक स्टेटमेंट और यूज़ की जाती है कि तुम शॉर्ट टेम्पर्ड हो, तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो ये भी एक बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है कि जी ये भी हर शख्स के ऊपर लागू हो सकती है। अब जब कोई एस्ट्रोलॉजर किसी शख्स को ये 2 स्टेटमेंट्स या और भी बहुत सी स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं वो शेयर कर देता है, तो इस तरह जो वो शख्स जो एस्ट्रोलॉजी के लिए आया होता है उसको उस पर ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है। वो बोलता है कि हाँ भाई मैं तो लोगों को बहुत जल्दी ट्रस्ट भी कर लेता हूँ, मुझे तो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो वो अपने आप को उससे रिलेट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसके अंदर जो सच्चाई है वो यहाँ तक भी आ सकती है कि अगर आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ को मानने के ऊपर है, मतलब अगर आप ऑलरेडी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हैं कि जो भी एस्ट्रोलॉजर आपके साथ बात शेयर करेगा वो सच होगी और उसके ऊपर आपका पूरा एतमाद है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसके अंदर इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। आप उसको ऑटोमेटिकली मानने लग जाए कि हाँ कि ये शख्स जो बात कर रहा है वो बिल्कुल सच है। उसके बाद एक चीज़ होती है टाइम फ्रेम्स देना। वो आपको इतने बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स अक्सर दे देते हैं, जैसे कि वो आपको बोल देंगे कि जी
3 سال کے اندر تمہاری شادی ہو جائے گی. اور 3 سال کے اندر سپوز اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی کہ جی مجھے اس ایسٹرالوجر نے کہا تھا کہ 3 سال کے اندر تمہاری شادی ہو جائے گی. اس کے بعد جی وہ آپ کو کہیں گے کہ 6 مہینے کے اندر تمہیں 20 لاکھ روپیہ مل جائے گا. اب 20 لاکھ روپے اگر آپ نے محنت کی ہے تو اوبیسلی آپ کو مل جائے گا. لیکن اس شخص کے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ جو مجھے اس ایسٹرالوجر نے کہا تھا کہ جی تمہیں 6 مہینے کے اندر 20 لاکھ روپیہ ملے گا, تو وہ آدمی سچ بول رہا تھا. اب وہ کہے گا جی کہ 15 سال کے اندر تمہیں ایک بہت بڑی بیماری ہو جائے گی, اور 15 سال کے اندر اپنی بری عادتوں کی وجہ سے اگر کوئی اسموکنگ کرتا ہے یا کوئی اوبیسٹی کا شکار ہے تو اس کو اگر کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو جی اس کو پھر سے وہ بات ذہن میں آئے گی کہ ہاں مجھے اس ایسٹرالوجر نے کہا تھا کہ جی تمہیں کوئی بیماری ہوگی, تو اس نے سچ بولا تھا. اس کے اندر ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ جو ایسٹرالوجر آپ کو بتاتا ہے کہ جی یہ تمہارے ساتھ ہوگا, یہ تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے, تو وہ آپ اس طرح وہ شخص جو ہے اس طرح اس لائف کو گزارنے ہی لگ جاتا ہے کہ وہ جو باتیں ہیں اس کی کسی نہ کسی طرح سچ ہو جاتی ہیں. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے, کچھ ایسٹرالوجرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ واقعی فیوچر کو بہت ایکوریٹلی پریڈکٹ کر دیتے ہیں. جیسے کچھ جو ولی اللہ ہوتے ہیں, ان کے پاس یہ ولی اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں کہ وہ کس طرح کا شخص ہے اور آگے اس نے کیا کرنا ہے. ایسا ایک واقعہ میرے ساتھ بھی آج سے تقریباً 2 سال پہلے پیش آیا تھا. ہوا یہ تھا کہ میں ایک ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے نیلا گنبد گیا تھا, جہاں پہ کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی ہے, میڈیکل یونیورسٹی. تو ادھر میں نے گاڑی پارک کی تو میرے ہاتھ میں کیمرہ تھا. تو میں جب گاڑی پارک کر کے باہر آیا, ساتھ میرا فرینڈ بھی تھا, تو مجھے ایک ضعیف سے آدمی نے روکا. اس نے مجھے اس طرح روکا کہ آپ نے یہ کیمرہ کہاں سے لیا ہے, یہ میں بھی خریدنا چاہتا ہوں. تو جب میں نے ان سے بات کی تو ان کو میں نے سارا بتایا کہ جی ایسے بالکل ساتھ جو ہے نا چیمبرلین روڈ ہے, وہاں یہ ساری کیمرہ کی مارکیٹ ہے, میں نے وہاں سے خریدا ہے. اس نے ایک دم میرے سے رینڈم باتیں شروع کرنے لگ گیا, اور میں اس بات کے اندر بالکل 100% کنفرم آپ کو یہ بات کر سکتا ہوں کہ میں نے اس کے اندر کوئی بات نہیں کی. مطلب وہ پہلے خود ہی بولنا شروع ہوئے اور انہوں نے رینڈملی باتیں شروع کر دی فوٹوگرافی سے ریلیٹڈ, کہ مطلب میں ہمیشہ سے چاہتا ہوں کہ میری کوئی اچھی سی پورٹریٹ لے, میری کوئی اچھی پورٹریٹ نہیں لیتا, تو کیا تم میری پورٹریٹ لے سکتے ہو؟ تو میں نے ان کو کہا ہاں جی بالکل لے دوں گا آپ کی پورٹریٹ, اس میں کیا مشکل ہے میرے لیے. انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے بتایا کہ تم غصے کے بہت تیز ہو, تمہارے اندر صبر نہیں ہے. میں اپنے دوست کی طرف میں نے دیکھا کہ یار اس کو کیسے یہ باتیں کا پتہ ہے. اس نے پھر میرے دوست کی طرف دیکھ کے کہا کہ تمہارے اندر بہت صبر ہے اور تمہیں غصہ بالکل بھی نہیں آتا. اس نے کہا تم دونوں کی جو دوستی ہے نا, تم دونوں کا جو نیچر ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے. تمہاری طبیعت کے مطلب میری طبیعت کے اندر ذرا تیزی ہے اور میرے دوست کی جو طبیعت ہے وہ ذرا سافٹ ہے. اس نے مجھے اب یہاں تک بات ہو گئی اور ہم آلریڈی اس کی جو باتیں ہیں وہ سننے کے لیے ریڈی ہو گئے کہ یار اس کو یہ سب باتیں کیسے پتہ, ہم نے تو کوئی بات بھی نہیں کی اس سے ایز سچ. تو اس نے پھر ایک اور کام کیا جس کو ہم نے میرے دوست نے تو اس ٹائم ریئلائز نہیں کیا, لیکن مجھے اس ٹائم اس بات کی اسی وقت ریئلائزیشن ہو گئی. اب اس دن کیونکہ اوبویسلی جب میں ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے جاتا ہوں تو میں نے ایک رات پہلے ہی سب چیزوں کو لسٹ ڈاؤن کیا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام یہاں پہ جاننا ہے, اس چیز کی ہسٹری کو میں نے دیکھنا ہے, اس کو میں نے پڑھنا ہے, اور یہ اسپاٹس میں نے اپنی ویڈیو کے اندر کور کرنے ہیں. اب اس سے ایک رات پہلے میرا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ میں نے پارک ٹی ہاؤس جانا ہے. پارک ٹی ہاؤس جانے سے پہلے کیونکہ وہ سنڈے کا دن تھا, تو سنڈے کے دن مال روڈ کے اوپر پارک ٹی ہاؤس کے سامنے جو روڈ ہے, سروس لین ہے, وہاں پہ بکس کے سٹالز لگتے ہیں. وہاں سے میں نے لاہور کی ہسٹری کے اوپر ایک بک خریدنی تھی, تاریخ لاہور. اس کے بعد یہ ہمارا پلان تھا کہ ہم نے شام کو سمنا آباد جانا ہے اور وہاں پہ جا کے باربیکیو کھانا ہے. اور مزے کی چیز اس میں یہ ہے کہ انہوں نے باتیں کرتے کرتے رینڈملی یہ تینوں چیزیں اپنی باتیں کے اندر شامل کر لیں. انہوں نے پارک ٹی ہاؤس کا بھی ذکر کیا, اور میں ایک بہت مزے کی چیز بتاؤں, میں نے اپنی ویڈیو کے لیے فیض صاحب کی ایک بڑی فیمس نظم ہے تنہائی, وہ یاد کی ہوئی تھی کہ میں اپنی ویڈیو کے اندر وہ سناؤں گا. انہوں نے اپنی باتوں کے اندر فیض صاحب کا بھی ذکر شروع کر دیا, ان کی جو تنہائی نظم ہے اس کا بھی ذکر شروع کر دیا,
پاک ٹی ہاؤس کا بھی ذکر شروع کر دیا، تاریخ لاہور کا بھی ذکر شروع کر دیا، اور سب سے مین چیز جو کام ابھی مطلب یہ سارے کام ابھی ہونے ہیں، اور سب سے مین چیز انہوں نے سمنا آباد کا بھی ذکر شروع کر دیا۔ یہ بات میں نے اس ٹائم ریئلائز کی، اور میں نے بس ان سے جو اپنی جو ساری کنورسیشن ہے اس کو میں نے ختم کیا، اور میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار اب ہم چلتے ہیں۔ ان سے میں نے سلام دعا کی، انہوں نے کہا مجھے آپ اپنا فون نمبر دے دیں، تو میں نے ان سے بہانہ کیا کہ میرے پاس ابھی فون نہیں ہے، میرا فون اپرووڈ نہیں ہے، پی ٹی اے اپرووڈ نہیں، حالانکہ وہ تھا۔ تو میں نے ان سے معذرت کر لی اور ہم لوگ وہاں سے آ گئے۔ اس کے بعد جب میں نے اپنے دوست کو روکا، میں نے کہا یار یہ تجھے بات سمجھ آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا ہمارے کیا کیا پلانز ہیں آج؟ اس نے کہا کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ میں نے کہا تو نے اینڈ پہ اس کی باتیں سنی تھی؟ تو اس نے ایک دم ریئلائز کیا کہ اس نے تو وہ سب باتوں کا ذکر کیا ہے جو چیزیں ابھی ہم نے کرنی ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ جو پاک ٹی ہاؤس پہ گئے، اور ایگزیکٹلی سب چیزیں ویسی ہی ہوئیں، کیونکہ یہ ظاہر ہم نے ہر چیز کو پلان کیا ہوا تھا، لیکن ہم نے اس شخص کے ساتھ ایسی کوئی بات شیئر نہیں کی تھی جس سے اسے ہمارے ایٹیٹیوڈ کا آئیڈیا ہو سکے، یا جو ہمارے فیوچر کے پلانز ہیں، مطلب جو اس دن کے ہمارے پلانز ہیں ان کا آئیڈیا ہو سکے۔ تو ہم پاک ٹی ہاؤس کے اندر بیٹھ کے یہی سوچتے رہے کہ ابھی ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے اس چیز کو ذرا غور کیا تو ہمیں ایسے فیل ہوا کہ ٹھیک ہے، ہم پہلی والی سٹیٹمنٹس کو اگر سن بھی لیں تو وہ جنرل سٹیٹمنٹس ہیں، لیکن اتنی ایکوریسی کیسے آ گئی؟ مطلب وہ اس کے بارے میں بھی تو یہ بات بول سکتا تھا کہ اس کو بھی غصہ آتا ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ میرا غصے کے اندر ذرا صبر نہیں ہے، اور میرا جو فرینڈ ہے اس کا نام طاہا ہے، اس کے غصے کے اندر اس کی جو طبیعت ہے اس کے اندر بہت ٹھہرا ہوا ہے۔ اب اس بات کو میں کمپلیٹلی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ایسٹرالوجی ریئل ہے یا فیک ہے، کیونکہ ایسٹرالوجی کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہمیں پاسٹ کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے ایک شخص نے ایسٹرالوجی، زائچہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اوپر ریسرچ سٹارٹ کی، اور اس نے بیسیکلی یہ دیکھنا تھا کہ اس کے اندر کہاں تک سچائی ہے۔ تو اس کو ایک آدمی نے کسی غار کی انفارمیشن دی کہ تم اس غار میں جاؤ، تمہیں وہاں سے بہت سی انفارمیشنز ملیں گی۔ تو جب وہ شخص اپنے 2 دوستوں کے ساتھ اس غار میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس غار کے اندر بہت زیادہ اماؤنٹ کے اندر تختیاں پڑی ہوئی ہیں، اور ان تختیوں کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے۔ وہ بیسیکلی انڈین غار تھے، اور وہ جو ہندو جو ایسٹرالوجرز تھے ان کی تختیاں پڑی ہوئی تھیں۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اس نے جب غور کیا تو اس نے دیکھا کہ ہر جو تختی ہے اس کے اوپر ایک ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، اور نیچے وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو اس ڈیٹ کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ اس نے جب اس دن کی ڈیٹ دیکھی تو فلاں ڈیٹ، مطلب کہ فلاں ایئر کا ڈیٹ تھا۔ اس نے جب اس کو دیکھا اور اس ڈیٹ کی تختی کو نکالا تو اس پہ سب سے حیران کن چیز یہ تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اس وقت اس نے ٹائم وہاں پہ مینشن کیا ہوا تھا، اس تختی کے اوپر ٹائم مینشنڈ تھا، اور ان 3 لوگوں کے نام مینشنڈ تھے کہ اس وقت اس تختی کو یہ 3 لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اور وہ تختیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سینکڑوں سال پرانی تھی۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں جس کو پازیٹیو سٹیٹمنٹس کہا جاتا ہے۔ پازیٹیو سٹیٹمنٹس بھی جنرل سٹیٹمنٹس کے اندر ہی آتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص، جیسے میں ابھی آپ کے ساتھ ہی بات کر دیتا ہوں، کہ کوئی شخص آپ کو کہے کہ آپ کے اندر بہت زیادہ پوٹینشل ہے لیکن ابھی تک آپ نے اس کو یوز نہیں کیا، تو ہر شخص کو لگے گا کہ ہاں یار یہ تو بالکل سچ بات بول رہا ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں لیکن اس کے اندر میں محنت نہیں کرتا۔ اس کے بعد ایک چیز آتی ہے سمپتھیٹک سٹیٹمنٹس، مطلب ہمدردی کی سٹیٹمنٹس۔ اس میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ دل کے بہت اچھے ہیں، وہی بات جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر کی، آپ دل کے بہت اچھے ہیں اور آپ لوگوں کو بہت جلدی ٹرسٹ کر لیتے ہیں، اور جب وہ آپ کا ٹرسٹ توڑتے ہیں تب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار مجھے شخص کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب جو ایسٹرالوجرز ہوتے ہیں ان کی آبزرویشن بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو آبزرو کر کے اس کو اس کے بارے میں انفارمیشن دینی ہے تاکہ وہ ان کی باتوں میں آ سکے۔ اب آپ نے کیا پہنا ہے، آپ کس طرح بولتے ہیں، اگر آپ نے اس ایسٹرالوجر کو اپروچ کیا ہے اور آپ نے رینڈملی باتیں شروع ایک دم کر دی ہیں تو وہ آپ کو ٹاکٹیو آبزرو کر کے آپ کے بارے میں اس طرح کی چیزیں بول دے گا
اگر اس نے کوئی 5 چیزیں بولی جس میں سے اگر 3 بھی سچ ہوئی تو آپ اس کو پھر ٹرسٹ کر لیں گے. تو اس فیلڈ کے اندر آبزرویشن کا بہت بڑا کام ہے. ہم اس بات کو کمپلیٹلی ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ایسٹرالوجی کوئی ریئل چیز ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے. اور سائنس کے اندر اس کی مطلب آبویسلی یہ اسٹڈی آف دا پلانٹس تو کہا جاتا ہے اس کو، لیکن اس کی سائنٹیفکلی کوئی اس بات کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کے اندر مہارت رکھتے ہیں. میں اس ویڈیو کو ایک سوال کے اوپر ہی اینڈ کرتا ہوں کہ کیا ایسٹرالوجی ریئل ہے یا نہیں. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ.